अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। एक सवाल पाकिस्तान की आवाम इस वक्त जानना चाहती है कि साइफर केस में इमरान खान के साथ अब क्या सलूक किया जाएगा। हुकूमत वक्त ऑप्शंस पर गौर कर रही है कि किस तरह हमने इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम से दूर रखना है। खान की एक झलक एक तहरीक बन जाएगी, एक जुमला लोगों को एक नया रास्ता दिखाएगा और फिर इलेक्शन का बयानिया क्या बनाना है। इमरान खान खुद जब पाकिस्तान की आवाम के सामने आ जाएंगे तो इमरान को इंसाफ दो के नारे ये इलेक्शन के नारे बन जाएंगे। तो इसलिए रियासत इस वक्त सोच रही है, सर जोड़कर बैठ चुकी है निगरान हुकूमत और फिर नवाज शरीफ के प्यार करने वाले उनके दोस्त कि हमने इमरान खान को अदालती कार्रवाई से किस तरह दूर रखना है। व्यूअर्स, आज की इस नशिस्त के अंदर जो हर्डल्स हैं और जो चैलेंजेस हैं हुकूमत को, इसका एक एक करके जायजा लेंगे। खास तौर पे उस वक्त जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया और अब कौन से चैलेंजेस हैं इस हुकूमत को दरपेश, मैं आपके सामने ये पूरी एक टाइमलाइन भी रखूंगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान का जो ज़मानत का केस था, इस पर गैर मुअय्यना मुद्दत की जो मोहर लगाई गई है, ये क्या हमें पैगाम दे रही है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर क्या बल्ला इमरान खान के हाथ में होगा या फिर ये बल्ला छीन कर किसी और को दे दिया जाएगा या फिर इसे किट बैग के अंदर वापस डाल दिया जाएगा। इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि 2017 के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जब नवाज शरीफ को नाअहल होने के बाद पार्टी सदारत से भी अलग कर दिया गया। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और फिर जो वोट जितने भी लोगों को टिकट जारी हुए वो शहबाज शरीफ के नाम पर हुए। इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं जो बहुत ही अहम नुक्ता है, और ये नकात जो मैंने एक एक करके आज की इस खुसूसी नशिस्त के लिए इकट्ठे किए, और इसमें सबसे अहम नुक्ता जो पाकिस्तान का हर बंदा इस वक्त जानना चाहता है कि साइफर अदालत जो है वो कहाँ लगेगी। एक ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट के मुताबिक जो नईम पंजोता साहब की तरफ से किया गया वो ये कहते हैं कि साइफर केस की समाअत अदालत के अमले ने कंफर्म की है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 में होगी। अगर खान साहब को इस पर पेश किया जाता है या नहीं किया जाता, अब इसका किसी को मालूम नहीं है। और फिर ऐन मुमकिन है कि प्रोसिक्यूशन जाकर एक चिट्ठी डाले और ये इस्तदा करे जज अबुल हसनात साहब से, उनकी खिदमत में अर्ज करे कि जनाब, एजेंसीज की ये रिपोर्ट है कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है और अगर उन्हें जेल से बाहर निकाला गया तो रियासत के पास ना ही सिक्योरिटी है और ना ही इस चीज़ को यकीनी बनाया जा सकता है कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान पर हमला होता है तो हम उसे डिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो लिहाजा किसी किस्म का रिस्क हमने नहीं लेना और इमरान खान का जेल ट्रायल जो है इस पर आप मोहर लगाएं, दस्तखत करें, ताकि इस मामले को हुकूमत के सामने पेश किया जा सके। और इस तरह ये ड्रामा जो है, जो खेल जिसकी गलतियों की निशानदही जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी की। 2 जज इससे पहले कर चुके, उनका अजाला किया जाएगा, उनको करेक्ट किया जाएगा और फिर इमरान खान का केस जो है बाकायदा से शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स, इसके अंदर जो सबसे बड़ी दलील थी ना कि इमरान खान को जेल से बाहर क्यों नहीं निकालना। पाकिस्तान में लोग इसलिए डरते हैं इमरान खान को आवाम के अंदर और उनके दरमियान लेकर जाने से कि भाई अगर इमरान खान की बाहर निकले तो उनकी एक झलक तहरीक बन जाएगी, उनका एक जुमला पाकिस्तान की आवाम को एक नई राह दिखाएगा, एक जो उनकी तहरीर होगी या उनसे मंसूब जो बात है वो एक नारा बन जाएगी। और याद रखें, पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो ये ना हो कि इमरान खान अपनी जो असीरी के दिन है इसे बतौर वेपन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के वोटर को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को मोबिलाइज करें। तो ये वो ख़तरा है जिसे बचने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है कि इमरान खान को किसी सूरत भी हमने जेल में आवाम के दरमियान पेश नहीं होने देना। इसमें ना एक और भी काम हो सकता है, मैं पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने रख रहा हूँ और फिर एक एक करके जो हर्डल्स हैं उसका भी तज़किरा करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे खान साहब को पेश किया जाए और पूरी रियासती मशीनरी को, पूरी फोर्स को जो है लगा दिया जाए और उसे एक पुलिस छावनी में कन्वर्ट कर दिया जाए। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इससे पहले भी होता रहा, बाकायदा
جو ہے ہرڈلز کھڑی کی گئی اور جو آپ کے ٹرکس ہوتے ہیں ان کو سڑکوں پر کھڑا کر کے بلاک کر دیا گیا. دفعہ 144 لگا دی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ نہیں جائیں گے. لیکن ایک تصویر، ایک جملہ، ایک بات عمران خان کی کسی انقلاب سے کم نہیں ہوگی. اسی لیے اس کو روکنے کے لیے دوبارہ سے حرکتیں جو ہیں وہ ہمیں ایک بطور ویپن، اور اس کی پلاننگ جو ہے یہ بھی آن ٹیبل ہے. ویورز، پھر این ممکن ہے کہ کچھ صحافیوں کے نام ایک لسٹ کے تحت جو ہیں وہ جاری کر دیے جائیں جنہیں اس کوریج کی اجازت ہوگی، اور پھر یہ جو ساری کی ساری صورتحال ہے یہ اس حد تک کی جائے، یعنی ایک پیشی کے لیے جب عمران خان پر فرد جرم عائد ہونی ہے. پھر این ممکن ہے کہ جج صاحب نے ایک آرڈر جاری کر دیں اور اس میں یہ کہیں کہ جناب کیونکہ حالات خراب ہیں تو ہم عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے اس عدالت کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کریں گے اور ان کی پیشی ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگی. اچھا، اس میں نا بہت ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے نا ماضی میں خان صاحب نے نا متعدد دفعہ یہ بات کہی کہ جناب خدا کے لیے میری حالت ایسی نہیں کہ میں کسی بھی عدالت کے سامنے پیش ہو سکوں. خان صاحب نے مختلف کیسز کے اندر اپنی ضمانتیں کرواتے رہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، اور مجھے لاہور ہائی کورٹ کا وہ احاطہ آج بھی یاد ہے جب عمران خان کو ویل چیئر پر بٹھایا گیا اور کئی گھنٹے وہ احاطہ عدالت میں کھڑے رہے. لاہور عدالت کا، لاہور ہائی کورٹ کا جو بورڈ والا جو کہا جاتا ہے جی کہ درخت بہت ہی مشہور ہے، اس کا نام تھا جگہ جہاں پر خان صاحب کو ویل چیئر پہ بٹھایا گیا. تو کئی گھنٹے وہاں پہ کھڑے رہے کیونکہ عمران خان کی گاڑی کو اندر لانے کی اجازت نہیں دی گئی. زخم تھا، اس کے باوجود وہ داخل ہوتے ہیں، عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت ضد تھی جج صاحبان کی کہ آپ نے ہر حالت میں عمران خان پیش ہوں، اور اگر وہ پیش نہیں ہوئے تو ہم اپنا فیصلہ جو ہے سنا دیں گے. لیکن اب کیا ہوا، عمران خان کو ریاست جو ہے وہ اپنی سرپرستی کے اندر بھی عدالت کے سامنے پیش نہیں کر رہی، کیونکہ خوف یہ ہے کہ یہ جو کنیکشن جسے ڈسکنیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تحریک انصاف کے ووٹر کے ساتھ خان صاحب کا، یہ تعلق دوبارہ بحال ہوگا، اور خان صاحب کی کہی ہوئی باتیں اگر لوگوں تک پہنچ گئی تو پھر پاکستان کے اندر انقلاب آ جائے گا، اور خاص طور پر انتخابات سے پہلے ہم اس قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ کھیل نہیں کھیل سکتے. اور پھر جو جوڈیشل آرڈر جاری کیا جائے گا اسے نئی گراؤنڈز پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا کہ کیوں عمران خان کا جیل ٹرائل جو ہے وہ حکومت دوبارہ چاہتی ہے. ویورز، اس میں جو بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اس فیصلے سے جو آبزرویشنز اور جس طرح سے تاریخ نہ دے کر عمران خان کے کیس میں ضمانت کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جو ایک روایت پیدا کی ہے، اس سے پتہ ہی لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ کس قسم کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان دے رہی ہے. سپریم کورٹ نے سائفر ضمانت اپیل جو ہے وہ لٹکا دی ہے. ٹھیک ہے جی، کس طرح؟ جسٹس طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں کام کرنے والے بینچ نے سائفر کیس میں فری کین کو نوٹسز جاری کیے، ایف آئی کو جو ہے نوٹس جاری ہو جاتا ہے. لیکن بیرسٹر سلمان صاحب وہاں پر کھڑے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ سرکار جناب آپ ہمیں تاریخ دے دیں، لیکن تاریخ نہیں دی گئی. مجھے اس معاملے پر، اور یہ جو تاریخ نہ دینے کی جو بات کہی گئی کہ ہم بعد میں دیکھیں گے اور ابھی ہم تاریخ نہیں دے سکتے، ابھی ہم نے صرف نوٹسز کر دیے، مجھے قاضی صاحب بہت یاد آئے. کیونکہ قاضی صاحب نے لائیو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہا تھا کہ اگر کوئی اپیل لگتی ہے اور اپیل 3 سال نہ لگے تو پھر کیا ہوگا، میری عدالت میری مرضی، نہیں لگاتا جاؤ. یہی الفاظ تھے نا، یہ قاضی صاحب کے کوٹ ان کوٹ میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں. تو پھر اس کیس کے اندر عمران خان کی اپیل پر جو ضمانت ہے اس درخواست کے اوپر آپ نے کیوں تاریخ نہیں دی؟ کیا یہ آپ کی عدالت ہے اور آپ کی مرضی چلے گی؟ تو پھر قاضی صاحب یا پھر کوئی بھی جج جو ہے یہ بات مت کہے کہ ہم نے ایک تو بیک لاگ کو ختم کرنا ہے، اور پھر عدالتیں جو بدنام ہیں وہ اس وجہ سے بدنام ہے کہ جی تاریخ نہیں دی جاتی اور 5-5 سال کیسز جو ہیں لٹکا دیے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ نظر ثانی کی جو درخواست تھی وہ کتنے سال چلی فیض آباد دھرنے کی، اس میں بھی ان کے ریمارکس اور آبزرویشنز آئی. تو اس کیس کے اندر جو عمران خان کا کیس ہے یہ آبزرویشنز کیوں نہیں آئی؟ کیوں ضمانت کی درخواست کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ کس بات کا آپ کو فیصلہ کہیں سے ہونا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آئے گا، جوڈیشل آرڈر جاری کیا جائے گا، فرد جرم عائد ہو جائے، اور اگر ہم نے عمران خان کی ضمانت کو فوری یہ فیصلہ اس پر دے دیا جو کہ فیصلہ ہو رہا ہے، تو شاید عمران خان کو
کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، کیونکہ سب سے بڑی دلیل جو مجھے آج حیرانگی ہے کیوں نظر نہیں آئی، عدالت کے اندر نوٹسز ہوئے اور جو وکلا پیش ہوئے انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا اور اب عمران خان کی جو جیل میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی اور عمران خان کو فوری طور پر ضمانت جو ہے وہ دی جائے، چونکہ ٹرائل ہو نہیں رہا اور اس طرح لگ رہا تھا جو مجھے آج ان کے ریمارک سے بھی یہ فیل ہوا کہ شاید تمام جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو بہت کلوزلی دیکھا اور وہ انتظار کر رہے تھے، اس لیے جسٹس طارق جو مسعود صاحب ہیں انہوں نے آتے ہی یہ کہا کہ عمران خان کو اس فیصلے کا نقصان ہوا ہے۔ آپ کو نقصان تو ہوا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو بینگ دا جج آف دس بینچ یہ آپ کو کہنے کا کوئی حق نہیں تھا، کوئی اختیار نہیں تھا کہ کس کو کیا نقصان ہوا کیا ہوا۔ ایک ایسی سٹیٹمنٹ آپ جاری کر کے آپ نے اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا کنٹروورشل ضرور بنایا، زیادہ نہیں بنایا لیکن ضرور بنایا کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ انہوں نے مشکل ہو گیا یا صحیح ہو گیا۔ ایک درخواست آئی آپ کے سامنے، آپ اس کے میرٹس کے اوپر جائیں، بنتی ہے دیں، نہیں بنتی اس کی ایک وجہ بتائیں اور تاریخ دیں۔ ایسا مت کریں کہ غیر معینہ مدت کے لیے آپ نے اسے ملتوی کر دیا۔ پھر ویوز، سائفر ضمانت کیس میں اب ہوگا کیا؟ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سائفر کیس کے اندر میرٹس پر اب بات ہوگی اور یہ دلیل بھی استعمال کی جا سکتی ہے، چونکہ ہوگا یہ کہ ادھر سے ٹرائل چل رہا ہوگا تو عین ممکن ہے کہ عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ چونکہ ٹرائل شروع ہو چکا، فرد جرم عائد ہو چکی، لہٰذا ہم عمران خان کو اس کیس کے اندر جو ہے وہ ضمانت نہیں دے سکتے، اور عدالتیں ایسے کرتے آئی ہیں ماضی کے اندر بھی، تو عین ممکن ہے کہ سائفر کے اس کیس کے اندر عدالت یہ فیصلہ سنائے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ جو انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی ہے نا، یہ گراؤنڈز بنانے کے لیے کہ کیونکہ اب ٹرائل شروع ہو چکا، فرد جرم عائد ہو چکی، بات آگے بڑھ چکی ہے، تو اس کو مکمل ہونے دیں، اور ان حالات میں چونکہ سزائے موت کی دفعات لگی ہیں، عمر قید کی دفعات لگی ہیں، تو ہم اس کے اندر فیصلہ جو ہے ضمانت کا نہیں دے سکتے۔ پھر ویورز، سائفر معاملے میں عمران خان سے کہاں غلطی ہوئی؟ ویورز آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کا اسلام آباد جلسہ جو ہے نا، آپ کو یاد ہوگا سائفر انہوں نے ایک لہرا دیا تھا، اور میں نے آج اس کے اوپر بات بھی کی اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر، اور لوگوں نے کہا جی کہ کوئی آپ ڈبل گیم کھیلیں۔ بھائی ڈبل گیم نہیں ہے، آپ کو حالات کو سمجھنا چاہیے۔ غلطیاں خان صاحب سے بہت ساری ہوئی اور اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ لوگوں نے بھی اس کو سیکنڈ کیا، اور وہ غلطی یہ تھی کہ آپ کو پارلیمنٹ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، پارلیمنٹ میں رہتے، میدان میں رہ کر آپ کو جنگ لڑنی چاہیے تھی۔ بعض لوگوں نے اس سے اتفاق کیا، بعض لوگوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک فیصلہ تھا، بعض نے کہا یہ غلط فیصلہ تھا، تو یہ آپ کی رائے ہے، لیکن آپ کسی پر یہ رائے مسلط نہیں کر سکتے، اور میں بھی آپ پہ رائے مسلط نہیں کر سکتا۔ میری جو ایک ادنا سی رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چیزوں کو انالائز کر کے، لیکن لوگوں نے آج کافی زیادہ بدتمیزی کی، مجھے حیرانگی ہوئی، آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور یہ اس طرح کا ریاکشن نہیں دینا چاہیے۔ لاجک پر آپ بات کریں، اور کوئی گیم نہیں ہم کھیل رہے۔ کسی نے تو آج تک یہاں تک کہہ دیا کہ جناب ان کی گاڑیاں آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میں نے کیونکہ پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یار ہمارے پاس تو گاڑی تک نہیں ہے، نہ پاکستان میں نہ یہاں پہ، اور ہم رکشوں میں سفر کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑا ہی ایک بیہودہ لفظ کسی خاتون نے استعمال کیا۔ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا بھلا ہو، آپ کسی کو اس طرح جج نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کچھ نہیں معلوم تو کسی طرح کسی کو کرٹیسائز کرنا اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ویورز، اس پوری بحث کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے نا، اور غلطی کہاں پر ہوئی، خان صاحب کو پتہ کیا چاہیے تھا؟ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اس سائفر کو عدالت کی بجائے، جلسے کی بجائے، سپریم کورٹ پاکستان کو یہ کہنا کہ آپ اس کے اوپر کارروائی کریں، وہ تو عدالتیں پہلے بکی ہوئی تھی۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی رات کو کیا ہوا؟ پورے کا پورا ایک لوح و لشکر جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان کی کالی گاڑیاں، کالے کوٹ، پھر کالے کرتوت سفید بلڈنگ میں جا کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ ٹھیک ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لہٰذا ہم دوبارہ سے چیزوں کو، یعنی وہیں سے کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ یہ اس سپریم کورٹ نے کیا، اور آپ نے اٹھا کر قاسم سوری کے ذریعے وہ خط جو ہے سپریم کورٹ میں بھیج دیا۔ خان صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ اس کو جلسے میں لہراتے، بالکل لہرایا، ٹھیک کیا، لیکن اس سے پہلے جلسے میں بھی جا کر لہراتے، اور اس سے پہلے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر پاکستان کی عوام کو بتاتے، ارکان اسمبلی کو بتاتے، اسپیکر کو بتاتے، پوری دنیا کو بتاتے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ ایک مناسب پلیٹ فارم تھا۔ لیکن خان صاحب نے ایک تہیہ کر لیا تھا کہ میں نے اب اس پارلیمنٹ میں نہیں جانا، تو یہ اس کا ایک نقصان تھا۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی پروٹیکٹڈ ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کی کارروائی کو دنیا کا، پاکستان کا کوئی قانون جو ہے نا
وہ اٹھا کر چیلنج نہیں کر سکتا تھا، اور پارلیمنٹ کی کارروائی تھی، آپ کس طرح جا کر اسے کسی عدالت کے اندر چیلنج کریں گے؟ پارلیمنٹ کے اندر یہ سوال اٹھایا جاتا تو کسی مائک ہل میں یہ جرت نہ ہوتی، کسی آئین اور قانون کی کتاب میں یہ کوئی تحریر ایسی موجود نہیں، کوئی سپورٹنگ ڈاکومنٹ، کوئی سپورٹنگ آرگومنٹ موجود نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوتی، اور تمام لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر جا کر اس معاملے کو اٹھانا چاہیے تھا، وہاں پہ ایک ریزولوشن پاس کرتے، پی ٹی آئی اس وقت اسٹرینتھ کے اندر موجود تھی، اور پھر اس معاملے کو پاکستان کی عوام کی عدالت میں لے کر جاتے، عوام کی پارلیمنٹ میں لے کر جاتے، تو یہ معاملات اس نہج تک نہ آتے۔ مس ہینڈلنگ ہوئی اس کیس کی، اور میں یہ نہیں کہتا خان صاحب نے جو کچھ کیا قوم کے لیے کیا، خان صاحب نے جو یہ معاملہ اٹھایا، ملک کے خلاف سازش ہو رہی تھی نا، تو ملک کا لیڈر نہیں بولے گا، سربراہ نہیں بولے گا، تو بھائی پھر بولے گا کون؟ اب تو ہے نا کہ کابینہ نے وہاں پر کوئی خسر پسر ہوئی اور اس کو ڈی بریف کیا گیا یا نہیں کیا گیا، یہی جج سوال پوچھ رہے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ سوالات پھر نہیں پوچھے جا سکتے تھے۔ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر ملک کے لیڈر نے، ملک کے وزیر اعظم نے بتایا کہ اس کے ملک کے ساتھ کیا سازش ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر میں غلط ہوں تو کریکٹ کیجیے گا، ابھینندن کو جب پکڑا تھا تو خان صاحب نے فلور پہ کھڑے ہو کر کہا نا کہ ہم چھوڑ رہے ہیں، اور یہ سارا کو جو معاملہ آیا تو قوم کو بتایا گیا کہ دشمن ملک نے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، ایک ایڈونچر کیا، پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے، دلیر جو شاہین تھے انہوں نے اس کا تعاقب کیا اور اس کو مار کر آیا، دشمن کو پکڑا، اور اب ہم نے چائے پلانے کے بعد ہم اسے واپس بھیج رہے ہیں۔ قوم کو بتایا گیا کہ دشمن کیسے انٹر ہوا، اور پاکستان کے لیڈر نے، پاکستان کا سربراہ جو اس وقت تھا، جو آج بھی ایک خاص جو ووٹ بینک ہے، جو سب سے بڑا ووٹ بینک ہے، جس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جو سب سے بڑا شعور جس ووٹ بینک کے پیچھے کھڑا ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو اس لیڈر نے، اس شخصیت نے کھڑے ہو کر بتایا نا۔ تو اگر خان صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بتاتے اور پھر عوام کی عدالت میں جاتے تو شاید حالات جو ہیں، یعنی ایک کیس کم ہو جانا تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ 200 میں سے 199 کیس ہو جاتے، لیکن ایک کیس کم ہو جاتا۔ میرا کنسرن یہ ہے، اور کنسرن بہت سنجیدہ ہے، اور آپ نے اس کو سنجیدگی سے سننا بھی ہے، اور اس کے اوپر بحث بھی ہم کر سکتے ہیں، اپنے کمنٹس بھیجیں عزت اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ وہ کنسرنز یہ ہیں کہ دفعات کو دیکھیں بھائی، اتنی سنجیدہ دفعات، خطرناک دفعات جو ہیں آپ نے لگا دی، اور جس میں سزائے موت ہے، جس میں عمر قید ہے، اور خدا نخواستہ آپ کو یاد ہے نا کہ اب آج پاکستان کی جو عدالتیں اور جو جج صاحبان، ان میں سے کئی اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ کہتے جی کہ جناب یہ جوڈیشل مرڈر وہ غلطی ہوگی، جناب ہم نے بھٹو کو پھانسی لگا کر غلطی کر لی، پیچھے کون تھا؟ امریکہ تھا۔ اور اس وقت کیا ہوا؟ کیا تاریخ اس واقعے کو بھول سکی؟ ہاں، ایک بندہ اپنی جان سے گیا، اس وقت اس کا سپورٹر، ووٹر میدان میں کھڑا تھا، موجود تھی سپورٹ اس کی، وہ ٹھیک تھا غلط تھا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایک ووٹ بینک موجود تھا، جو پاکستان کا ووٹ بینک تھا، اور لوگ اس کے پیچھے چلتے تھے۔ پھر ان کا کیا بنا؟ اگر خدا نہ خواستہ اس عدالت سے عمران خان کو، اللہ نہ کرے کوئی فیصلہ ایسا سنا دیا جاتا ہے جی، یا عمر قید یا سزائے موت، تو پھر آپ بتائیں کہ آپ سے جو غلطی ہوئی اس کا نقصان کس کو؟ پاکستان کو نقصان ہوگا نا، جمہوریت کو نقصان ہوگا، اور پھر میں اور آپ بیٹھ کر تجزیے کریں گے، اور آپ تجزیے سنیں گے، میں تجزیے کروں گا، آپ کمنٹ کریں گے، ہم ان کمنٹس کا جواب دیں گے۔ یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں عمران خان کے وکلاء کو یہ معاملہ اب اٹھانا چاہیے کہ ڈی بریف کیا جا چکا ہے، جس طرح سپریم کورٹ میں سلمان صفدر صاحب نے یہ بات رکھی کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ سازش ہوئی، ڈی بریف کیا گیا کابینہ کو، اور ان کی اجازت سے اس پورے معاملے کو کھولا گیا۔ تو ویورز، یہ اس کے اندر ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ پھر ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ اب غیر معینہ مدت والا نقطہ ضرور یاد رکھیے گا، اور جا کر سپریم کورٹ کے اگر کسی پلیٹ فارم پہ آپ کی رسائی ہے تو یہ ضرور سوال کر رکھیں اور پوچھیں کہ غیر معینہ مدت عمران خان کی ضمانتی تانوں ملی سی کہ انہوں تسی داخل دفتر کر دو۔ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، الیکشن کے قریب اس کی سنجیدگی، اور پھر آپ ایک اور درخواست ڈال دیں، کچھ دنوں کے بعد ایک اور درخواست ڈالیں، اور استدعا کریں چیف جسٹس آف پاکستان سے، خط لکھ کر استدعا کریں، جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں، جو بھی لیگل روٹ ہے اختیار کریں کہ عمران خان کی ضمانت کی درخواست کو جلد سے جلد لگایا جائے۔ اور چونکہ معاملہ جو ہے وہ سنگین ہے، دوسری طرف ٹرائل ہو رہا ہے، اور اس معاملے کو آپ اٹھا کر آپ سپریم کورٹ میں لے کر چلے جائیں۔ ضمانت کے معاملے میں ہی اگر خان صاحب کو ضمانت مل گئی نا، تو پھر یہ سارے کا سارا کیس جو ہے وہ ایک طرح سے خان صاحب کی جیت ہوگی، کیونکہ ضمانت
روکنے کے لیے بہت کچھ جو ہے اس وقت پس پردہ کیا جا رہا ہے۔ ویورز آپ کو دوسری خبر یہ دے دیں کہ یہ جو بیٹ ہے کون چلائے گا، کپتان کے ہاتھ میں یہ بیٹ ہوگا، یہ بیٹ ان سے چھین لیا جائے گا، کیونکہ ایک فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو محفوظ کیا تھا، اب اس فیصلے کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ سنانے جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر جو کیس کی جو ٹائم لائن ہے پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے کے حوالے سے نوٹسز جاری کیے، اور پھر پی ٹی آئی کو بلے کے نشان کے لیے نااہل کرنے کا ایک عندیہ دیا۔ آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر گوہر جا کر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور انہوں نے پھر بتایا کہ کرونا تھا اور دیگر وجوہات تھی جس کی وجہ سے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے جا سکے، پھر وہ انہوں نے تسلیم کر لیا اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جون 8 2022 کو کی تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دی گئی تھی۔ پھر الیکشن کمیشن کا نے کیا فیصلہ دیا وہ میں نے آپ کے سامنے محفوظ ہونے کا نقطہ جو ہے وہ رکھ دیا، اور پھر کچھ صحافیوں کی ملاقات میں یہ بات ہو چکی تھی کہ بیلٹ پیپر سے غائب نہیں ہوگا، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو مائنس نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے اندر ایک نقطہ ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور میں آپ کو لے کر جاؤں گا 2017 میں جب نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کو پارٹی قیادت سے بھی الگ کر دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب 2018 میں الیکشن آئے تو جن لوگوں کو ان کے دستخطوں سے جو آپ نے ٹکٹس جاری کیے اس کے اوپر سوال کھڑا ہو گیا اور ان کو ڈی لسٹ کر دیا گیا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو پھر ہنگامی طور پر شہباز شریف صاحب کو صدارت دی گئی، اور پھر ان کے جو دستخط تھے اس کے ذریعے آپ کے جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں ان کو آپ نے جو ہے انتخابات میں اتارا۔ اب عمران خان تو نااہل، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک فیصلہ جاری کیا گیا توشیخانہ کا جس میں آپ کو نااہل کروا دیا گیا، اور پھر ایک درخواست بھی اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چل رہی ہے کہ اس فیصلے کو معطل کیا جائے، اور سزا کو آپ نے معطل کیا تھا لیکن فیصلے کو بھی معطل کریں، اور خان صاحب کی ضمانت بھی اس کے اندر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب فیصلہ معطل ہو گیا تو پھر آٹومیٹکلی جو نااہلی کی تلوار ہے وہ بھی خان صاحب کے اوپر سے ہٹ جائے گی۔ تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھ کر یہ بات جو ہے وہ سننی ہے۔ نااہلی والا معاملہ خان صاحب کا وہیں کھڑا ہے، کیا الیکشن کمیشن اس کے پاس درخواست جا سکتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ جب شیڈول جاری ہو اس سے پہلے یہ بطور ویپن چیز استعمال کی جائے، خان صاحب کے دستخط اس میں جتنوں بھی لوگوں کے جو امیدوار میدان میں اتارے جائیں گے ان کو ڈی لسٹ کر دیا جائے، اسی طرح جیسا ماضی میں کیا گیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے ایک حکمت عملی طے کرنی ہے، کس کے دستخط سے لوگوں کو، امیدواروں کو جو ہے وہ پارٹی ٹکٹ جاری کیے جائیں گے، ان کے نام، اور اگر آپ نے یہ کام کیا تو عین ممکن ہے کہ ڈی لسٹ والا جو ویپن ہے وہ آپ کے خلاف استعمال کیا جائے، جیسا ماضی میں یہ استعمال جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ تو اس کے اوپر اب پلاننگ کی بڑی ضرورت ہوگی۔ ویورز ایک اور کیس بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور میں آپ کے سامنے نا کچھ چیزیں پڑھوں گا 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے۔ 5 گھنٹے نیب نے تفتیش کی، 2 روزہ جسمانی ریمانڈ عمران خان کو دے دیا گیا، اور اب ایک بڑی گواہی آ گئی ہے، دستاویز آ گئے، اور یہ تھرڈ پارٹی سے آئے ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ پروسیکیوشن کے خلاف جو ہے خان صاحب کے وکلاء نے پیش کی یا پھر کسی اور نے۔ اور یہ جو کیس ہے نا بحریہ ٹاؤن کراچی کا ہے، جہاں پر ملک ریاض صاحب کو ایک لمبا چوڑا جرمانہ ہوا، اور پھر اس جرمانے کی ادائیگی کے حوالے سے انہیں کہا، ایک ٹائم فریم بھی دیا گیا، اور پھر بعد میں ملک ریاض صاحب نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں کہ میں آپ کو یہ دے سکوں۔ یعنی آج بھی سندھ حکومت جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست لے کر گئی کہ جو پیسہ ان کے اکاؤنٹ پہ پڑا ہوا ہے یہ پیسہ دراصل سندھ حکومت کا ہے۔ اچھا، اب اس میں ہوا کیا جی؟ اس میں ہوا یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ ادائیگی سے متعلق جو پیش رفت ہوئی ہے بحریہ ٹاؤن کیس میں، مشرق بینک نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جواب جمع کروایا کہ جناب یہ جو پیسے نیشنل کرائم ایجنسی نے اور برطانیہ کے ایک جج نے فریز کروائے تھے، یہ پیسے کسی حکومت پاکستان کو نہیں دیے گئے تھے، بلکہ ان ملک فیملی کے کہنے پر، ان کے ایک ممبر کے کہنے پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینک میں جمع کروائے گئے۔ اب تو بات ویورز یہ کلیئر ہو گئی ہے، اور یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا نا کہ شاید یہ حکومت پاکستان کو یہ رقم بھجوائی گئی تھی، اور جو دستاویزات اور جو الزامات اور پروپیگنڈے کی تردید ہوئی، اور مشرق بینک کا جواب جو دستاویزات سے ثابت ہوتا ہے کہ رقم کبھی بھی حکومت پاکستان نے ضبط نہیں کی تھی، بلکہ یہ 190 ملین پاؤنڈ یعنی ایک پرائیویٹ پرسن اور برطانیہ کے حکومت یعنی نیشنل کرائم ایجنسی ناٹ حکومت کے درمیان جو ہے یہ سارا معاملہ ہوا، اور پھر مشرق بینک جو ہے اس نے یہ پیسہ
पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवा दिया। तो अब ये बहुत बड़ी दलील होगी और इमरान खान इस दलील को अपने हक में उनके वकला जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़हीन होंगे तो इस्तेमाल कर लेंगे, अगर ज़हीन नहीं होंगे तो फिर जो बाकी केसेस का हाल हुआ है वही इमरान खान के केस का मज़ीद जो है वो हाल हम देखेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा एक ख़त है जिसका फ़ायदा जो है वो इमरान खान को होगा और इस दस्तावेज़ को सिक्योर किया जाए, क्योंकि मैंने बरतानिया के अंदर तो ये देखा है कि जब आप किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को बरतानिया में किसी भी केस में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बाकायदा उस अदालत से और उस अदालत के जज से और पार्टी से इजाज़त लेना पड़ती है। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो कागज़ जमा करवाए गए, इस ख़त को इमरान खान और उनके वकला जो है अपने दिफा के अंदर किस तरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स, ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है खान साहब के हवाले से। अब आपको व्यूअर्स जाते जाते ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उनको दोबारा शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और फैसला 4-1 से आया है। और अब ये देखना होगा कि वो हालात क्या हैं जिनमें ये शो कॉज नोटिस दोबारा जारी किया गया, और क्या ये पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने किसी एक जज को कुर्सी से उतार कर घर का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि 15 दिन के अंदर अपना शो कॉज नोटिस का जवाब आएगा। और फिर ये भी देखना होगा कि मज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं इस शो कॉज नोटिस का जवाब देते हैं, इसे तस्लीम करने से इनकार करते हैं, या फिर जो रीज़निंग इनसे पूछी गई है उसका जवाब देंगे। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।